बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, पीस टीवी उर्दू के प्रोग्राम रहनुमाई के साथ मैं आपका मेज़बान राना मोहम्मद शफ़ीक़ ख़ान पसरूरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे इस प्रोग्राम में आज भी वही शख्सियात तशरीफ़ फरमा है जो पिछले प्रोग्राम में थी। मेरी दाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट साहिब। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर अख्तर हुसैन अज़मी, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी। नाज़रीन किराम, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान पाक जो दिल की बीमारियों के लिए शिफा की हैसियत रखता है, दिल की बीमारियों के ज़िमन में बात चल रही थी तकब्बुर की, इल्म के तकब्बुर की, और इल्म और अमल के हवाले से कि इल्म और अमल में एक मुताबकत है और दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम की हैसियत रखते हैं। अगर इल्म नहीं तो अमल जो है वो ख़राब हो जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, और अमल ना हो तो इल्म जो है इल्म कहलाने का कोई हक़ नहीं रखता। इस हवाले से पिछले प्रोग्राम में तकरीबन बात मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस मौजू को मज़ीद निखारते हुए और फिर इस मौजू की मुनासबत से दिल की बीमारियों में से एक नई बीमारी के हवाले से रहनुमाई हमारे सामने आए। मैं सबसे पहले जनाब मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएँ। जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बजा फरमाया कि इल्म ना हो तो अमल किसी काम का नहीं है। उस अमल के नताइज ख़तरनाक होते हैं, बेसूद होते हैं जो अमल बग़ैर इल्म के हो। इसी तरह इल्म हो लेकिन इल्म के मुताबिक अमल ना हो तो ये इल्म भी किसी आलिम के लिए कामयाबी का ज़ामिन नहीं बनता। इल्म के लिए अमल लाजमी है और अमल के लिए इल्म लाजमी है। कभी ऐसा होता है कि इल्म तो मौजूद है लेकिन उस इल्म ने आलिम में तकब्बुर पैदा कर दिया और वो तकब्बुर की बिना पे इल्म के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है। और कभी ऐसा होता है कि इल्म है नहीं लेकिन इल्म का दावा ज़रूर है। दावा है कि मैं आलिम हूँ, मेरे पास बहुत सी डिग्रियाँ हैं, लेकिन उसके पास इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब इल्म नहीं है, यानी वो खुद भी जान रहा होता है कि ये डिग्रियाँ मेरे पास किस तरह हासिल की, बस कागज़ के पुर्जे हैं और कुछ नहीं। बाद लोग डिग्रियाँ भी तो ऐसे ही ले लेते हैं ना, जैसे खुद मालूम होता है कि डिग्रियाँ जो है क्या है, असनाद की क्या हैसियत है, लेकिन इसके बावजूद इल्म का दावा किया चला जाता है। इल्म है नहीं और ख़ुद भी जानता है कि मैं इल्म से कोरा हूँ, इल्म से खाली हूँ, लेकिन महज अपना एक भरम कायम करने के लिए आलिम होने का दावा कर रहा है। और लोग इससे फिर सवालात भी करेंगे, पूछेंगे, रहनुमाई लेंगे। तो ये शख्स जो ख़ुद भी आलिम नहीं है और जानता भी है कि मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन अब अपने भरम को कायम करने के लिए लोगों को कुछ न कुछ बताएगा, ख़ुद भी गुमराह है और दूसरों की गुमराही का सबब बन रहा है। तो ये जिस तरह किसी शख्स के दिल में ईमान नहीं है और वो ईमान होने का दावा करे, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन दिल से वो ईमान नहीं लाया, तो जो शख्स दिल से ईमान ना लाए वो मोमिन नहीं होता, मुसलमान नहीं होता। ये एक निफाक की सूरत है। जिस तरह इस्लाम के लिए कुफ्र भी एक ख़तरनाक चीज़ है और इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन कुफ्र से बढ़ के निफाक ये ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है मुसलमानों के लिए। कुफ्र से बढ़ के नुकसान पहुँचाते हैं। ये गोया निफाक, ये आस्तीन का सांप होता है। इसी तरह वो आलिम जिसके पास इल्म नहीं है लेकिन इल्म का दावा कर रहा है, ये भी लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। आलिम है, बेअमल है, लेकिन इल्म है, रहनुमाई सही कर देगा, लेकिन इल्म नहीं है, इल्म का दावा है, इल्म से कोरा है। अब ये एक जाहिल से बढ़ के ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानी माशरे के लिए। लोग समझते हैं कि ये आलिम है, वो ख़ुद समझता है कि मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन भरम कायम करने के लिए वो गलत बातें बताता है, गलत रहनुमाई करता है। तो इस लिहाज से ये ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानी माशरे के लिए। तो निफाक भी एक मरज़ है, निफाक भी एक मरज़ है, और ये मरज़ किसी भी मुआशरे के लिए ख़तरनाक होता है। जब मुआशरे में मुनाफिक लोग पैदा हो जाएं तो ये मुनाफिक किस्म के लोग अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो ये इल्म और अमल के मुनासिब में मैंने बात की है कि यहाँ भी एक किस्म का निफाक होता है। जिस तरह मुनाफिक और निफाक
یہ معاشرے کے لیے خطرناک چیز ہوتی ہے، ایسے یہ علم اور عمل کے لحاظ سے جو نفاق ہے نا، یہ بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جی مولانا، آپ اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے؟ اور مولانا نے فرمایا ہے کہ علم اور عمل یہ دونوں باہم آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ایک مومن صادق جو علم کے زیور سے آراستہ ہے، اس سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ عمل کے زیور سے بالکل کورا ہو، نہیں، اس علم پر اس کا عمل بھی ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں آپ کے دشمنوں نے، کفار نے، یا مشرکین ہوں، کفار ہوں، یہود ہوں، یا مدینہ طیبہ کے منافق ہوں، انہوں نے انواع و اقسام کے آپ پر الزام دھرے۔ آپ کو شاعر کہا ہے، کاہن کہا ہے، جادوگر کہا، ساحر کہا ہے، یہ مختلف الزام انہوں نے لگائے۔ جی جی، لیکن اس کا تانا ان کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ محمد جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے، جس چیز کا، جن باتوں کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے ان باتوں پر خود آپ نے عمل کیا، پہلے عمل کیا ہے، پھر لوگوں سے۔ پھر لوگوں کو کہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ اب زیادہ پڑھتے 5 سے بھی زیادہ، 7 نمازیں تو اکثر آپ پڑھتے تھے۔ تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، ضحیٰ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے، اس کو فرض قرار دی ہے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں جو ہوتا تھا وہ آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے، زکوٰۃ کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ بالکل بجا، بالکل بجا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے، جو کچھ سیکھا جائے، جو کچھ لوگوں کو بتلایا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم عمل نہیں کرتے وہ کہتے کیوں، اس کے بارے میں بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں عمل کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تمہارا خود عمل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول المسلمین، یہ کس پس منظر میں؟ انا اول المسلمین، ایک دعوت دی، ایک عقیدہ بتلایا ہے، ایک فکر دی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں، میں ماننے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے بھی یہ الفاظ ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہے سورۃ انعام میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت انا وانا اول المسلمین۔ سب سے پہلے میں فرما بردار، کوئی مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، میں کہ تسلیم کروں گا۔ یعنی جو بات کہی جائے اس کو تسلیم کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہی انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہی اہل علم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ علم پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد منمانی پہ اتر آئیں، علم پر عمل نہ کریں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بری بات ہے۔ کابورا مقتن عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بری خصلت سے بچائے اور ہمیں اللہ علم کے مطابق عمل کی توفیق بھی بخشے۔ ناظرین کرام، بات جاری رہے گی، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شکیل احمد سیتا پوری۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو حج مقبول عطا فرمائے۔ انسانوں کا مستقبل تعمیر کرنے کو ایک کاروان جو نکلا ہے پیغام حق لیے۔ اللہ
کا فرمان ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے واسطے چن کے قرآن و سنت کے راستے، ہر ایک مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ اس دنیا میں حقیقی امن و سلامتی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب دنیا کی قومیں عقیدہ توحید کو اپنا لے۔ حق کی فتح یابی کے لیے، سچی کامیابی کے لیے ہم گھنٹوں واٹس ایپ، فیس بک اور مختلف کھیلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ملیے امن ارمار، سامیہ جلے، ابراہیم پٹیل، کلثوم ارمار، حمید ارمار، زلیخا انصاری، احمد سورخیا، فرحان احمد سومانی اور عرش زگاڑے۔ سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نکل پڑا ہے اسلامی نوجوانوں کا کارواں تاکہ انسانیت کو دلائی جا سکے اپنی منزل، کاروان مستقبل۔ کل شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تعلیم سے کٹ جانا، تہذیب سے ہٹ جانا، قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہیں۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں آتے۔ بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہے تکذیب کا راستہ۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف۔ اس کا نتیجہ پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب، قوموں کی تباہی کے اسباب۔ آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے چھوڑی تھی۔ جی مولانا، آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علم اور عمل باہم آپس میں لازم ملزوم ہے، جس کی پہلے بھی ایک مجلس میں کئی باتیں میں اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ جی۔ ہمارے اسلاف میں ایک بڑا نام ہے حضرت امام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کی بھی عجیب تھی کہ پہلے یہ زندگی ایک عام کی سی زندگی گزارتے تھے، بلکہ آوارگی کی سی زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک مرحلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور یہ علم و عمل کی طرف پلٹے اور پھر مہتاب اور آفتاب بن کے اس کائنات میں اللہ کے فضل و کرم سے چمکے۔ یہی حضرت امام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، یہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت سے پکی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور ایک جگہ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیث، اللہ رب العزت سے پکی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے سچی اور پکی بات اللہ ہی کی ہے۔ بے شک۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پکارتے ہیں اور ہماری پکار کا جواب ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہماری دعائیں رائگاں کیوں جاتی ہیں؟ ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں میسر کیوں نہیں آتا؟ اس حوالے سے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے، فرماتے ہیں
کہ اس کی وجہ یہ ہے، 5 وجوہ ہیں اس کی، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے مقصد کی بات پوری ہوتی نظر نہیں آتی. دعا کرتے ہیں تو دعا کا جواب ہمیں نہیں ملتا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، کہ تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اس کا اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کی معرفت نہیں حاصل. ہاں، وما قدر اللہ حق، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو جانتے ہو، اس کی عظمت کو جانتے ہو، اس کے اختیار اقتدار کو تم سمجھتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے. دوسری بات فرماتے ہیں وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فیہ، قرآن مجید تم پڑھتے ہو لیکن جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. تیسری چیز وہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ قلتم نحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے تو یہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی سنت کی تابعداری نہیں کرتے، رسول کی فرم برداری نہیں کرتے. رسول وانت تظہر حبہ. ہاں جی، دعویٰ تمہارا یہ ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید پہ عمل تو کرتے نہیں. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن تم اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرم برداری نہیں کرتے. چوتھی بات جو انہوں نے فرمائی کہ تلعنوا ابلیس، تم رات دن ابلیس کو گالیاں دیتے ہو، اس کا بیڑا غرق ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کی پھٹکار ہو اس پر اللہ. لیکن حال یہ ہے کہ جو ابلیس کہتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں، لعنت بھی اس پہ بھیجتے ہیں، تابعداری بھی، یعنی تابعداری اللہ کے رسول کی کرنی چاہیے، تابعداری اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے. جس کو گالیاں دیتے ہیں اس کی کرتے ہیں. اور آخری 5ویں بات یہی فرمائی وَتَرَقْتُمْ عُیُوبَكُمْ وَأَخَذْتُمْ عُیُوبَ النَّاسِ، اللہ اکبر، کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہو اور تمہیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے. اپنے آئے، اپنی آنکھ کا جو ہے نا، دوسروں کی آنکھ کا بال نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا. فرماتے ہیں کہ یہ 5 وجوہ ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کو پکارتے بھی ہیں لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہماری پکار کا جواب نہیں آتا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں، نبی علیہ السلام کو رسول مانیں. قرآن پاک کے فوائد تبھی حاصل ہوں گے جب ہم قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کریں، اس کی بات مانیں. سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں آپ کے دشمنوں نے، کفار نے، یا مشرکین ہوں، کفار ہوں، یہود ہوں یا مدینہ طیبہ کے منافق ہوں، انہوں نے انواع و اقسام کے آپ پر الزام دھرے. آپ کو شاعر کہا ہے، کاہن کہا ہے، جادوگر کہا، ساحر کہا ہے، یہ مختلف الزام انہوں نے لگائے. جی. لیکن اس کا تانا ان کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ محمد جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا. جب عمل کریں گے پھر اللہ رب العزت کو پکاریں گے، اللہ کے رسول کو مانیں گے، اللہ کے رسول کی تابعداری کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری دعائیں ضائع نہیں فرمائے. جی پروفیسر صاحب، اسی حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے، علم اور عمل کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ علم کا مقصود کیا ہے. اصل میں جو بھی بٹ صاحب نے بھی بات کی ہے، مولانا محترم نے بھی بات کی ہے، تو اس میں اصل خرابی کہاں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کا جب مقصود بدل جائے تو پھر علم اور ڈگریاں اور معلومات، انفارمیشن جتنی بھی جمع ہو جائے وہ بجائے انسانیت کی فلاح کے، انسانیت کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے. آپ پچھلی صدی کے اندر دیکھ لیں کہ جن کے پاس، جس کو لوگ علم سمجھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس تھا، انہوں نے کس طریقے سے شہروں کے شہر تباہ کیے. جنگ عظیم اول اور دوم میں کس طرح کروڑوں کی آبادیاں تباہ و برباد ہوئیں، اور اب بھی انسانی معاشروں کو، ان کی اخلاقیات کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا مقصود جو اسلام نے بتایا ہے وہ نہیں رہا ہے. آج ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر بھی یہ حال ہے کہ کرپشن عام ہے، ظلم زیادتی عام ہے، اور ہم شکوہ کنا ہیں. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ ان پڑھ طبقہ ہے یا کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی پالیسیاں بنانے والے بہرحال بڑے بڑے اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والے ہیں،
آج کے دور کے مطابق وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ گنے جاتے ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ مسلمان دن بدن مسائل کا شکار ہیں۔ تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم تو حاصل کیا ہے، لیکن اس علم کا مقصود جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یہ عمل نہ کرنے کی ایک صورت ہے نا؟ جی جی جو اصل عمل تھا وہ نہیں کیا۔ جی میں اس کا یعنی کہ بیسک کی طرف جا رہا ہوں کہ عمل نہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی کہ اقرا، تو محض اقرا کہہ کے نہیں چھوڑ دیا گیا کہ پڑھو، بلکہ اس کو مشروط کیا ہے بسم ربک الذی خلق، رب کے نام کے ساتھ پڑھو، جو آپ کا رب ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کریں۔ گویا کہ مسلمانوں کا سارا تعلیمی سسٹم، ان کا نصاب، ان کا نظام تعلیم، ہر چیز کے اندر رب کی ربوبیت کا احساس سمویا جائے۔ میں اس کے لیے ایک تاریخ سے مثال پیش کروں تو شاید بات سمجھانا آسان ہو جائے۔ ہماری تاریخ کے اندر نظام الملک ایک وزیر گزرے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا مدرسہ تعمیر کیا، تو ایک دن وہ بھیس بدل کے اس مدرسے کے اندر گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ طالب علم کس طرح کے تیار ہو رہے ہیں۔ تو گئے، کسی لان میں بیٹھے ہوئے طلباء سے ملے، کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے طلباء سے ملے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ میرا باپ چونکہ تاجر ہے اور وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کے کامیاب تاجر بنوں، تو میں اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے ایک ریاست کا والی ہے، گورنر ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ میں پڑھ لکھ کے اس کے عہدے تک پہنچوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرا باپ قاضی ہے اور میرے باپ کی خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی قاضی بنوں۔ تو شام کے وقت ایک اس نے اپنی رائے قائم کی اور اپنے مشیر کے ساتھ مشورے میں کہا اس نے کہ میں اس مدرسے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس جامعہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے تعلیم کا مقصود ہی صرف دنیا کے چند ٹکے ہیں یا عہدے ہیں۔ تو اس کے مشیر نے کہا کہ آپ ایک ہی دن گئے ہیں، ذرا دوسرے دن بھی ذرا آپ گھوم پھر کے دیکھیں تو پھر کوئی رائے قائم کریں۔ وہ اگلے دن پھر گیا اور مختلف لوگوں نے اسی طرح کے، بالآخر ایک طالب علم اسے ملا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے والدین نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے اور ہمارا رب تمام انسانوں سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور میرے والدین نے یہ بتایا ہے کہ اس رب کی رضا کس طرح حاصل ہو اور اس کے طریقے ہمیں کیسے معلوم ہو، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، تو میں اس مقصد کے حصول کے لیے آیا ہوں۔ تو نظام الملک نے اپنا وہ ارادہ تبدیل کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر ایک فرد بھی ایسا مل جاتا ہے کہ جو واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کا مقصود بن جائے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کے لیے تعلیم دی ہیں وہ اس کا مقصود بن جائے، وہ اوڑھنا بچھونا بن جائے، وہ اس کے عمل میں ڈھل جائے، تو پھر یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شخصیت جو ہے اس کو بعد میں امام غزالی کے نام سے تاریخ نے جانا ہے، جس نے ایک جو بچہ جس نے یہ جواب دیا۔ جی جس نے جواب دیا۔ پروفیسر صاحب، میں ایک آپ نے نظام الملک کا نام لیا ہے، تو میں ایک نظام الملک ہی کے حوالے سے، اسکولوں کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے جو ایک واقعہ ہے تاریخ میں، وہ بھی آپ کی توسط سے، آپ کی وساطت سے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نظام الملک وزیر تھا، وزیر با تدبیر بھی کہہ لیں، اس نے بہت بڑی رقم طلب کی کہ میں ایک ایسی فوج تیار کر کے آپ کو دیتا ہوں کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی فوج نہ کر سکے۔ رقم مل گئی، اور رقم کا مطالبہ کیا اور مل گئی، اور رقم کا مطالبہ کیا اور مل گئی۔ تو بعد میں بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح، الپ ارسلان کی یہ بات ہے، اس کا وزیر تھا، کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کون سی چھونی ہے اور کون سی فوج ہے جس کو نظام الملک جو ہے وہ تیار کر رہا ہے۔ نظام الملک توسی حسن نام تھا غالباً اس کا۔ تو جب گیا تو کہنے لگا فوج دکھاؤ، کہنے لگا چھونی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو لے گیا مدرسے میں، اسکول میں، کہتا جی یہ فوج ہے، یہ چھونی ہے۔